अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज। दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। सऊदी अरब का गिरफ्तार ईरानी आलिम दीन से मुताल्लिक बड़ा फैसला सामने आ गया। इजराइल ने गजा जंगबंदी के लिए अमेरिका की नई तजवीज मान ली, व्हाइट हाउस का ऐलान। फ्रांसीसी सदर का फलस्तीन को शराइत के साथ तस्लीम करने का इंदिया। अमेरिका का चीनी तलबा के लिए वीजे मंसूख करने का ऐलान। और वजीर आजम शहबाज शरीफ का 4 मुल्की दौरा मुकम्मल, वतन वापस पहुंच गए। सबसे पहले बात करते हैं भारत की। भारत के झूठ का पोल खुल गया है। पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की फौज ने बार बार ये बात कही कि जंग हुई और उस जंग में पाकिस्तान की फजाइया ने भारत के 6 तैयारों को गिराया। भारत डिनाई करता रहा, भारत झूठ बोलता रहा, भारत अपना मुंह छुपाता रहा, लेकिन आखिरकार सच सामने आ गया है। और अब ये जो भारत के गिराए गए 6 तैयारे हैं, उनकी मुकम्मल तफसीलात सामने आ गई हैं कि ये कौन सा तैयारा था, किस मुकाम पर गिराया गया, कौन उसको चला रहा था, कैसे ये गिरा, सारी डिटेल्स आ गई है। और अब बीजेपी के एक रहनुमा ने भी इस बात का जो है वो ऐलान कर दिया है कि जी भारत जो है वो इस जंग में नाकाम हुआ है और हमारे तैयारे गिरे हैं। कौन कौन से तैयारे गिरे, कहां गिरे, इसकी तफसील आपको बताता हूं मैं। सबसे पहला जो तैयारा था वो था जी मिराज 2000। पामपुर के मकाम पर इसको पाक फजाया ने गिराया। पायलट जो चला रहा था इसको वो था विंग कमांडर उमनाक्टम, जो कि भारत का पायलट था, वो इसको चला रहा था। और ये जो तैयारा था इसे गिराया गया J-10C तैयारे की मदद से और इससे दागा गया था PL-15 मिसाइल, जो 92 बेस अस्पताल श्रीनगर में इसका जो पायलट है वो तशवीशनाक हालत में अब भी जेरे इलाज है। दूसरे तैयारे की बात करते हैं। दूसरा तैयारा जो कि गिरा भारत का वो था MiG-29 और मकाम था रामबान का। पायलट का नाम था स्क्वाड्रन लीडर केशव यादव। और स्क्वाड्रन लीडर केशव यादव जो है इसको ये तैयारा चला रहा था और ये तैयारा गिराया गया JF-17 थंडर के जरिए PL-15 मिसाइल मारा गया। और इस पायलट की सूरत हाल कमांड अस्पताल उधमपुर में ये शख्स जेरे इलाज रहा और 22 मई 2025 को ये हलाक हो गया। अगला तैयारा, तीसरा तैयारा Su-30 MKI, मकाम था अखनौर और 2 पायलट थे इसमें। एक पायलट था विंग कमांडर ललित गर्ग और जो दूसरा पायलट था वो था फ्लाइट लेफ्टिनेंट मंदित तिवारी। और ये जो तैयारा है इसको मार गिराए जाने का क्रेडिट भी है J-10C तैयारे का और इसको भी PL-15 मिसाइल के जरिए गिराया गया। और इन पायलट्स की सूरत हाल क्या थी जी? मिलिट्री अस्पताल 170 अखनौर में मुस्तहकम हालत में ये जेरे इलाज है जी। अगला तैयारा नंबर 4 ये है जी राफेल EH, भटिंडा के मकाम पर गिराया गया। पायलट का नाम था विंग कमांडर अरुण पनवार और मार गिराए जाने का क्रेडिट J-10C तैयारा, जिसके जरिए PL-15 मिसाइल मारा गया। सूरत हाल मिलिट्री अस्पताल भटिंडा में यह जेरे इलाज रहा और बाद अज़ां तशवीशनाक हालत के बायस चांदी मंदिर कमांड अस्पताल इस शख्स को मुंतकिल कर दिया गया। अगला तैयारा भी राफेल था, राफेल EH, और ये पंजाब में गिराया गया, भटिंडा के शुमाल में। पायलट था विंग कमांडर मनीष और विंग कमांडर मनीष जो है उसके इस तैयारे को भी J-10C के जरिए PL-15 मिसाइल के जरिए गिराया गया और चांदी मंदिर कमांड अस्पताल में ये शख्स इस वक्त मुस्तहकम हालत में जेरे इलाज है। और छठा जो तैयारा था वो भी राफेल था और इसके पायलट का नाम था स्क्वाड्रन लीडर सुनील और ये भी जी PL-15 मिसाइल J-10C के जरिए दागा गया इस पर, जिसकी वजह से ये तैयारा गिरा और 92 बेस अस्पताल श्रीनगर में ये मुस्तहकम हालत में जेरे इलाज है। तो ये थे जी वो तैयारे जो कि पाकिस्तान ने गिराए और अब सारी दुनिया को पता चल गया है कि पाक फजाइया किस ताकत का नाम है। आगे बढ़ते हैं जी और आपको लेकर चलते हैं अगली खबर की और अगली खबर है जी सऊदी अरब के हवाले से। सऊदी अरब का एक गिरफ्तार ईरानी आलिम दीन है, उनके मुतालिक बड़ा फैसला जो है वो सामने आ गया है। और ये साहब जो हैं
یہ عالم دین جو ہیں یہ حج کرنے کی نیت سے سعودی عرب آئے تھے اور سعودی عرب میں ان کی ایک ویڈیو آئی سامنے اور ان کو پھر حراست میں لے لیا گیا تھا. سوشل میڈیا پر بیسکلی ان کی جو ہے یہ ویڈیو جو ہے وائرل ہوئی تھی اور اس ویڈیو میں ایرانی عالم نے سعودی حکومت اور بالخصوص ولی عہد جو ہے محمد بن سلمان ان کی پالیسیوں پر تنقید کی تھی. اور سعودی عرب نے ایرانی اسکالر کی گرفتاری کی تصدیق نہیں کی تھی لیکن ایران نے پھر اس معاملے پر اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا. اب ایرانی میڈیا کے مطابق سعودی حکام نے ایران کی سفارتی کوششوں کے بعد غلام رضا قاسمیان کو رہا کر دیا ہے اور وہ براستہ دبئی اپنے وطن واپس پہنچ گئے ہیں. اور ایرانی حکام نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ غلام رضا قاسمیان کو بغیر کوئی چارج لگائے رہا کیا گیا ہے جو کہ ان کی بے گناہی کا ثبوت ہے. اور حکام کا مزید کہنا یہ تھا کہ غلام رضا قاسمیان کی حراست کے دوران سعودی حکومت نے ایرانی سفارتکاروں کو کم از کم 2 بار ان تک رسائی دی تھی. غلام رضا قاسمیان کے وطن پہنچنے پر سرکاری حکام نے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا اور ان کے کئی حامی اور فالوورز جو ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ہیں گئے تو حج کرنے کی نیت سے تھے لیکن بغیر حج کیے واپس آ گئے ہیں, تو اگر کوئی معاملہ نہیں تھا تو پھر انہیں حج کیوں نہیں کرنے دیا گیا؟ یہ ہے سب سے بڑا سوال. بہرحال آگے بڑھتے ہیں جی اور آپ کو لے کر چلتے امریکہ کی طرف. امریکہ نے ایک اور اعلان کیا ہے جی. امریکہ کا چینی طلبہ کے ویزے منسوخ کرنے کا اعلان سامنے آیا ہے اور امریکہ نے چینی طلبہ کے ویزے منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے. یہ اعلان ہے امریکہ جو ہے بیسکلی چینی کمیونسٹ پارٹی سے وابستہ اور اہم شعبوں میں تعلیم حاصل کرنے والے چینی طلبہ جو ہیں ان کے ویزے منسوخ کرے گا. امریکی جو محکمہ خارجہ کے جو سربراہ ہیں جی اس وقت مارکو روبیو, ان کا کہنا یہ ہے کہ چینی طلبہ کے لیے ویزے کے جو معیار ہے اس میں بھی ترمیم کی جا رہی ہے اور آئندہ چین اور ہانگ کانگ سے آنے والی جو ویزا کی درخواستیں ہیں ان کی بہت کڑی جانچ پڑتال ہوگی. اور گزشتہ روز ٹرمپ انتظامیہ نے تمام سفارت خانوں کو یہ حکم دے دیا تھا کہ وہ طلبہ کے ویزوں کے لیے اپائنٹمنٹ کا شیڈیول بند کر دیں کیونکہ وہ درخواست دینے والوں کی سوشل میڈیا پروفائلز کی جانچ پڑتال کریں گے اور بڑا ڈیپلی ان کو جو ہے وہ اینالائز کریں گے. اور رپورٹ کے مطابق غیر ملکی طلبہ کو جو سوشل میڈیا کی جانچ پڑتال ہے اس کے عمل سے گزارا جائے گا اور اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ لوگ اسرائیل کے حوالے سے کس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور کس طرح کی سوشل میڈیا پوسٹ کرتے ہیں. اور ہارورڈ یونیورسٹی کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ معاملہ چل رہا تھا. ہارورڈ یونیورسٹی کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی تھی کہ غیر ملکی طلبہ جو ہیں ان کی آپ ایڈمیشن نہیں کر سکیں گے, لیکن اب ہارورڈ یونیورسٹی نے ابتدائی جو قانونی جنگ تھی وہ جیت لی ہے اس حوالے سے. اور اب جو ہے وہ ہوا یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جو کوشش تھی امریکی عدالت نے اس کو روک دیا ہے. اور وفاقی جج جو تھے اس حوالے سے ان کا کہنا یہ تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے فیصلے کے خلاف ایک عارضی حکم ہم جاری کریں گے. گزشتہ ہفتے جو عارضی حکم امتناع جاری کیا گیا تھا وہ بھی برقرار رہے گا. ٹرمپ انتظامیہ نے ہارورڈ یونیورسٹی کا غیر ملکی طلبہ کو داخلہ دینے کا اختیار منسوخ کر دیا تھا اور سیکرٹری ہوم لینڈ سیکیورٹی جو ہیں کرسٹی نوم انہوں نے یونیورسٹی کو خط لکھا تھا. اس میں ٹرمپ انتظامیہ کے اقدام سے آگاہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ ہارورڈ یونیورسٹی کی جو اسٹوڈنٹ اور وزٹر ایکسچینج پروگرام ہے اس کی سرٹیفیکیشن ختم ہو گئی ہے. یونیورسٹی جو ہے وہ غیر ملکی طلبہ کو داخلہ نہیں دے سکتی اور موجودہ زیر تعلیم جو غیر ملکی طلبہ ہیں ان سب کو ٹرانسفر کرنا ہوگا. اور ہارورڈ یونیورسٹی نے اس اقدام کو غیر قانونی قرار دیا تھا, کافی شدید رد عمل دیا تھا اور اس کے بعد پھر اب یہ امریکی عدالت نے ہارورڈ یونیورسٹی میں غیر ملکی طلبہ کے داخلے کے فیصلے پر عمل درآمد کو روک دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کیونکہ ٹرمپ جو ہیں وہ عدالتی احکامات تو مانتے نہیں ہیں اور عدالتوں کے جو احکامات ہوتے ہیں ان کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں, تو اب اس معاملے میں کیا ہوگا. لیکن ایک اور چیز امریکہ کی طرف سے سامنے آئی ہے. اسرائیل نے غزہ جنگ بندی کے لیے امریکہ کی نئی تجویز مان لی ہے اور یہ جو اعلان ہے یہ کیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے. اور ترجمان وائٹ ہاؤس جو ہے کیرولین لیوٹ ان کا یہ بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے پریس بریفنگ میں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ جنگ بندی کے لیے امریکہ کی نئی تجویز پر دستخط کر دیے ہیں. جی تو یہ تھا وہ سٹیٹمنٹ جس کے حوالے سے بڑی بات چیت ہو رہی ہے. اور اب اس حوالے سے آخر میں جو ان سے سوال کیا گیا کہ حماس نے ابھی تک اس کو ایگری نہیں کیا ہے, تو حماس نے بنیادی طور پر امریکی امن منصوبے کے جو مطالبات ہیں ان کو اپنے مطالبات کے برعکس قرار دے دیا ہے. اور حماس رہنما جو باسم نعیم ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مجوزہ جو منصوبہ
منصوبہ ہے اس میں ہمارے بنیادی مطالبات کو شامل ہی نہیں کیا گیا، اور ان میں سب سے اہم مطالبہ تھا کہ جو جنگ بندی ہے وہ مکمل طور پر کی جائے، اور باسم نعیم نے یہ بھی کہا کہ قومی ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ امریکی تجویز کا ہم باریک بینی سے مطالعہ کریں گے اور اس کے بعد ہم جواب دیں گے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ حماس نے پہلے بھی امریکی ایلچی کے ساتھ جنگ بندی فریم ورک پر اتفاق کیا ہے، اور اب بھی ہم غزہ سے اسرائیلی فوج کا مکمل انخلا اور امداد کی فراہمی چاہتے ہیں۔ اب یہ جو جنگ بندی ہے اس کا معاہدہ ہے کیا؟ کیونکہ پہلے بھی جنگ بندی ہوئی تھی لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کس طریقے سے اس کو وائلیٹ کیا اسرائیل نے۔ عرب میڈیا کے مطابق جو مجوزہ معاہدہ ہے اس میں 10 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے 60 روزہ جنگ بندی شامل ہے۔ معاہدے میں 2 مراحل میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی بھی شامل ہے۔ معاہدے کے تحت 5 یرغمالی جنگ بندی کے پہلے روز اور 5 جنگ بندی کے 60ویں روز رہا ہوں گے، جبکہ امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں وہ جنگ بندی معاہدے اور غزہ سے اسرائیلی فوج کے انخلا کی ضمانت دیں گے۔ معاہدے میں جنگ بندی کے پہلے روز سے غیر مشروط انسانی امداد کی فراہمی بھی شامل ہے۔ دوسری جانب دہشت گرد اسرائیل کی غزہ میں نسل کشی کا بھی سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں مزید 70 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، اور خوراک کی تقسیم کے مرکز پر فائرنگ ہوئی، وہاں پر 10 افراد شہید ہوئے، متعدد وہاں پر زخمی ہوئے۔ پھر بریج پناہ گزین کا جو کیمپ ہے وہاں پر فضائی حملہ ہوا، ایک ہی خاندان کے وہاں پر 24 افراد شہید ہوئے۔ جبالیہ میں 2 گھروں پر بمباری ہوئی، وہاں پر خواتین اور بچوں سمیت 10 فلسطینی شہید ہوئے۔ پھر غزہ سٹی کے مختلف حصوں پر بمباری سے 10 فلسطینی پولیس اہلکاروں سمیت 14 افراد شہید ہوئے ہیں۔ پھر خان یونس میں امدادی سامان لینے والوں پر فائرنگ ہوئی ہے اور اس میں 5 افراد شہید ہوئے ہیں، اور اب غزہ میں جو شہداء کی تعداد ہے مجموعی تعداد وہ تقریباً 54,250 کے قریب ہو چکی ہے۔ تقریباً 1,23,492 فلسطینی ایسے ہیں جو کہ زخمی ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف پھر ہمارے سامنے فرانسیسی صدر کا ایک بیان سامنے آیا ہے۔ فرانسیسی صدر نے ایک بار پھر فلسطین کو شرائط کے ساتھ تسلیم کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے فلسطین کے 2 ریاستی حل پر زور دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ سے متعلق فرانس کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی دوہرا معیار نہیں ہے۔ جکارتا کے صدر ہیں پربوو سبیناتو، ان کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے فرانسیسی صدر نے فلسطینیوں کو جبری طور پر بے گھر کرنے کے اسرائیلی منصوبے کی سختی سے مذمت کی، اور انہوں نے کہا کہ فلسطینی ریاست کو شرائط کے ساتھ تسلیم کرنا ایک اخلاقی فرض ہے۔ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے یہ۔ میکرون کا کہنا یہ بھی تھا کہ جب تک غزہ کی صورتحال بہتر نہیں ہو جائے اسرائیل سے متعلق موقف کو سخت کرنا ہوگا۔ اور انڈونیشیا کے جو صدر تھے پربوو سبیناتو، انہوں نے بھی فلسطین کے 2 ریاستی حل کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین کا جو 2 ریاستی حل ہے وہی امن کے حصول کا واحد راستہ ہے۔ تو یہ تو ہے جی معاملہ سارا جنگ کا۔ اچھا ایک اور معاملہ ہوا، وہ تھوڑا سا معاملہ لائٹر نوٹ پر آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک ویڈیو سامنے آئی تھی، اور یہ ویڈیو تھی فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ویڈیو ساتھ چل رہی ہے، اور اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ جو ایمانوئل میکرون ہیں وہ جہاز سے اتر رہے ہیں، لیکن جو کیمراز ہیں وہ ظاہر ہے پہلے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کیمراز نے کیا چیز کیپچر کی کہ ایک ہاتھ ہے جو کہ ان کے منہ پر آیا ہے اور وہ انہیں تھپڑ کی طرح پڑا ہے۔ اب یہ ہاتھ تھا ان کی بیگم صاحبہ کا، یعنی کہ ایمانوئل میکرون کی بیگم نے انہیں جو ہے وہ تھپڑ مارا، اور وہ تھپڑ جو ہے وہ کیمروں کی آنکھ نے کیپچر کیا، اور اس کے بعد ساری دنیا میں یہ خبر پھیل گئی کہ ایمانوئل میکرون کو ان کی بیگم کی طرف سے تھپڑ پڑا ہے۔ اب پھر ایمانوئل میکرون کا یہ بیان سامنے آیا کہ یہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ایک تھپڑ نہیں تھا، ہم ویسے ہی تفریح کر رہے تھے اور بات چیت ہو رہی تھی، انجوائے کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، تو اس میں جو ہے وہ اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں، اور یہ کوئی تھپڑ مارا نہیں گیا۔ لیکن سچ کیا ہے یہ تو خیر سامنے آ ہی جائے گا، لیکن میمز جو ہیں وہ بننا شروع ہو گئے۔ کیا میمز بنے بھائی، آپ کو دکھاتے ہیں، بڑی کمال کی تصاویر اور بڑی کمال کی ویڈیوز۔ یہ ویڈیو دیکھیں بھائی، یہ کیا ویڈیو ہے، زبردست۔ یہ بیسیکلی ایک سلیپنگ کمپٹیشن ہوتا ہے، اس کی ویڈیو ہے، یہ اس کی آڈیو ہے، تو ہم آڈیو بھی سنائیں ذرا، مزیدار قسم کی اس کی جو ہے وہ آڈیو ہے۔ سنوا سکتے ہیں ہم اس کی آڈیو؟ اس کی آڈیو نہیں ہے، آپ تمام لوگوں کو ہم اس کی آڈیو نہیں سنوا سکتے۔ بہرحال چلے ویڈیو ہی دیکھیں، اور یہ دیکھیں جی، یہ ایک اور ویڈیو ہے جی، کمال کی جو ہے وہ اس میں اسپیشل ایفیکٹس بنائے گئے ہیں، اور یہاں پر دیکھیں یہ بیگم صاحبہ جو ہیں وہ ان کی چیخ رہی ہیں ان کے اوپر، اور یہ بیچارے جو ہیں وہ ٹینشن میں ہیں، پریشان ہیں، اور سوچ رہے ہیں کیا کریں۔ یہ دیکھیں، یہ بڑی زبردست، اس کی آواز ہے یا نہیں ہے؟ یہ چلو جی
بہرحال یہ دیکھیں بیچارے کہ جو ہے وہ آنکھ کی ایک ویڈیو بنائی گئی کہ اس کی جو آنکھ ہے وہ اب پھوٹ چکی ہے، اور یہ دیکھیں جی اسٹوڈیو میں یہ شخص ایسا ہوتا ہے، شیڈو باکسنگ میں ایسا ہوتا ہے اور دنیا میں ایسا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ان کی بیگم صاحبہ جو ہے وہ انہیں تھپڑ مار رہی ہوتی ہیں۔ اسٹریٹ سچویشن جو ہے یہ دیکھو جی، یہ بھی بڑی کمال کی تصویر، بڑی مزیدار تصویر جو ہے، یہ تصویر جو ہے یہ بھی سوشل میڈیا پر چھائی ہوئی ہے، اور اس میں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس میں آپ دیکھیں اس کی آنکھ جو ہے وہ کیا کمال کی آنکھ جو ہے وہ کسی نے بنائی ہے جی، زبردست جی۔ یہ خیر میمز تھے، یہ ہم نے آپ کو دکھا دیے، ایک چھوٹا سا وقفہ ہمیں لینا ہے۔ یہ والی تصویر بھی بڑی مزے کی ہے جی، تصویر تھی یہ بھی۔ بہرحال آپ لوگ دیکھیے میمز، جا کر انجوائے کیجیے۔ بات کرتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کے 4 ملکی دورے کی۔ دورہ مکمل ہو چکا ہے اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تاجکستان سے وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم کا یہ دورہ تھا ترکی، ایران، آذربائیجان اور تاجکستان کا ایک کامیاب دورہ تھا۔ پاکستان نے دورہ ایران کے دوران ایران کے جوہری امن پروگرام کی حمایت کا اعلان کیا۔ پھر اس کے علاوہ وزیر اعظم نے ترکی کی غیر متزلزل حمایت پر ترک قیادت اور عوام کا بھی شکریہ ادا کیا۔ ترکی کی جانب سے مسئلہ کشمیر پر پاکستانی موقف کی حمایت کی گئی۔ وزیر اعظم 3 روز تک تاجکستان اور پھر 2 روز تک آذربائیجان کے دورے پر رہے، جس کے بعد آج وہ وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر جناب جی آر بلوچ۔ علیکم سر۔ وعلیکم السلام بلوچ صاحب بہت شکریہ سر، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے اپنی رائے فراہم کریں کہ یہ جو 4 ملکی دورہ تھا، کتنی سگنیفیکنس ہے اس دورے کی، خاص طور پر اس وقت جب پاکستان نے اس خطے میں اپنی جو ایک دھاک ہے وہ بٹھا دی ہے اور دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ اس خطے میں اگر بھارت جو ہے وہ سپر پاور بننے کا خواب دیکھ رہا ہے، اور ایک طریقے سے سپر پاور کیا، میں تو کہوں گا کہ ایک بدماش بننے کا خواب دیکھ رہا ہے، تو وہ خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارا شکر ہے خدا کا کہ دشمن نے وار کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمارے لیے لکھا تھا وہ شاید اس کو پتہ نہیں تھا، اس کے فکر میں نہیں تھا۔ ایک فتح مبین ملی، ایک عزت ملی، وقار ملا، اور پھر اس کو اگر میں مزید ٹرانسلیٹ کروں ٹیکنیکل ٹرمز کے، ایک نیا بیلنس آف پاور جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں جو ہے وہ ایوالو اسٹیبلش ہوا۔ پاکستان ایک مڈ پاور کے اسٹیٹس سے گلوبل مڈ پاور، ملٹری پاور، ڈپلومیٹک پاور، پولیٹیکل پاور کے طور پہ، کنٹری کے طور پہ ابھرا ہے۔ اور ساتھ ہی جو آپ کا دشمن ہے وہ جو کہ بہت بڑے دعوے کرتا تھا، دنیا کے بڑے ٹیبل پہ بیٹھنے کا، سپر پاور بننے کا خواب، اس کا ریجنل ہیجمون بننے کا، بہت بڑا جو لفظ آپ نے کہا بدماش بننے کا، وہ تمام کا تمام جو ہے وہ چند گھنٹوں میں ہمارے جری جوانوں نے، ہمارے جری پائلٹس نے، ہمارے حکمت والی، ذہانت والی اور بہادری والی جو ہے وہ عسکری قیادت اور سیاسی قیادت نے، اور ممنہا قوم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی قوم کی فتح ہے، کسی ایک شعبے کی نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ جنگیں جیتے بھی، جنگیں لڑتی بھی قومیں ہیں، اور جیتی اور ہارتی بھی قومیں ہیں۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قوم جیتی ہے، الحمدللہ پاکستان کا نام جیتا ہے، اسلام کا نام جیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو نیا اسٹیٹس آپ کو ملا، اس وجہ سے ایک نئی الائنس ہونے چاہیے۔ آج ہی میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، آپ کو میں شاید شیئر بھی کروں گا، کہ ایک نیا اکنامک، اسٹریٹجک اور ایک لحاظ سے ملٹری الائنس بننے چلا ہے، جو کہ ایک ٹرائی لیٹرل ہے، جس میں پاکستان، ترکی، آذربائیجان جو کہ بنیادی ممبر ہیں اس وقت، لیکن یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اور ترکی کا ہمیں پتہ ہے کس طرح کے اس کی وہ ایک ملٹری پاور ہے، آلریڈی نیٹو کا ممبر ہے۔ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، ایک اسلامک پاور ہے۔ آذربائیجان میں ایک بہت بڑا ذخیرے اس کے پاس گیس اور پیٹرول کے ہیں۔ تو یہ بہت، میرے خیال میں اس کو میں اپنا ایک ڈریم سمجھ لے، کسی وقت تھا میرا کہ اس طرح ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے بڑا کرم کیا، میں جو دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہونے چلا ہے۔ اور وہ جو ہم سب کے خواب تھے کہ جب سینٹرل ایشین اسٹیٹ جو ہوئی تھی آزاد، کہ پاکستان اس لینڈ ماس کا حصہ بن جائے، وہ ہونے چلا ہے۔ اور پھر اہم چیز جو اس الائنس کی ہے کہ اٹ اسٹارٹس فرام ساؤتھ ایشیا اینڈ ایکسٹینڈس اپ ٹو یوریشیا، جس کا حصہ ٹرکی ہے۔ تو یہ ایک نیا گلوبل جو آرڈر آ رہا ہے، اس میں یہ جو الائنس ہے، جس میں پاکستان ہے، ٹرکی ہے،
آذربائیجان ہے اور باقی جو ہمارے اور دوست ملک ہیں جو کہ اس میں شامل ہوں گے، وہ اس کو استوار کریں گے اچھا، اب میں اور چاہوں گا کہ اگر ہم تھوڑا سا جی ایک ایک ملک کے حوالے سے ذرا فوکس کر لیں، کہ جیسے مثال کے طور پر ہم بات کرتے ہیں ایران کی. اب ایران کے ساتھ جو تجارت ہے وہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم اس کو $10 ارب تک لے جانے کی خواہش رکھتے ہیں. یہ کس طریقے سے ممکن ہے؟ پہلی چیز تو یہ، اور پھر دوسری چیز پر ہم آتے ہیں جو ایران کے نیوکلیر معاملات ہیں. پہلے ذرا اس $10 ارب کے حوالے سے بتائیے گا. یا محالہ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کوئی 70 سال گما دیے. اتنا بڑا ذخیرہ آپ کے اکراس دا بارڈر تھا آئل کا، گیس کا، اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارا گیس کا کتنا، اس کا کتنی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کیا آئے گی؟ جی نیل، زیرو. آج ہم جو 300 250 280 روپے میں لیٹر لیتے ہیں، شاید ہمیں وہ میسر ہوتا اگر ہم اس وقت بھی پلاننگ کر لیتے. جو آج پھنسی ہوئی ہے پاکستان ایران پائپ لائن، جی اگر ہاں، ہم اس وقت کر لیتے، شاہ کے زمانے میں، شاہ کے فوراً بعد، تو آپ اندازہ کیجئے کہ کیا، کیونکہ دیکھیے اکانومی چلتی ہی آپ کی انرجی کے ساتھ ہے. تو اس لحاظ سے بہت بڑا پوٹینشل ہے کہ پاکستان 10 کیا، میں سمجھتا ہوں کہ 20 اور 50 بلین ڈالر بھی بنا سکتے ہیں. نہیں، لیکن اگر کیونکہ ہم یہ ایرانی دیکھیں کہ بذات ہمارے خود. پاس جو گیس پائپ لائن والا ایشو تھا وہ ابھی تک سیٹل نہیں ہو پایا ہے، اور اس کے انٹرنیشنل بھی کچھ کانسیکوینسز ہیں، تو ہم کیسے اس چیز کو مکمل کر سکتے ہیں، اور پھر اس چیز کو $10 بلین تک لے جانے میں مطلب پریکٹیکلی کتنا زیادہ یہ پاسبل ہے؟ بالکل پاسبل ہے، بالکل پاسبل ہے. اور جہاں تک انٹرنیشنل سینکشنز ہیں ایران کے اوپر، سمپل الفاظ میں یس، دے آر دیئر. لیکن اس کے لیے ایگزمپشنز ہوتی ہیں. جس طرح دیکھیے کہ رشیا کے اوپر سینکشنز تھی، انڈیا سب سے بڑا انفیکٹ آئل ایکسپورٹنگ کنٹری بن گیا انٹرسٹنگلی، جبکہ خود وہ امپورٹ کرتا ہے. تو وہ پھر ہمیں اس کے لیے کوئی وایا میڈیا لینا پڑے گا. اور اب ہمارے، اور اس پائپ لائن کو ہمارے پاکستان تک آنے میں صرف میرے خیال کوئی 50 یا 60 70 کلومیٹر کا راستہ رہ گیا، جو کہ ناٹ اے ویری بگ انویسٹمنٹ. تو مجھے بہت لیکن توقع وہ ہے کہ ہو نہیں جیسے رہی، ہی کافی عرصہ ہے جس کی امریکہ. وجہ سے وہ اٹکی ہوئی ہے. جی مطلب بالکل. جی ہاں، جی بالکل. دیکھیے اس میں کہ ایران اور امریکہ کی بات چیت چل رہی ہے جو نیوکلیئر ڈیل کے اوپر، اور میرے خیال ہے جو ابھی آ رہی ہیں خبریں، اس میں امریکہ از انٹرسٹڈ. ایران بہت آگے چلا گیا ہے اپنے اس نیگوسیشنز کے اندر. تو بہت بڑا فیڈ بیک یہی ہے کہ یہ ڈیل ہو جائے گی، لیکن اس اور میں اس آپ کو پوری بتاتا چلوں صورتحال میں آپ کو. ہم نے جو یہ بیان دیا ہے کہ ہم ایران کے نیوکلیئر پروگرام کی حمایت کرتے ہیں، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیے نیوکلیئر پروگرام، ہر پروگرام جو ہے وہ کوئی جنگ کرنے کے لیے نہیں ہوتا. بالکل. جب نیوکلیئر کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک امن کی بات کرتے ہیں. نیوکلیئر پروگرام کرتے ہیں ہم انرجی کے لیے کرتے ہیں. نیوکلیئر انرجی اور نیوکلیئر سائنٹیفک جو ہے، آپ کو پتا ہے کتنا سارا یس. میڈیکل میں نیوکلیئر استعمال ہوتا ہے، جو نو ہاؤ ہے. بالکل. اور اسی طرح سے یہ جو کوآپریشن ہوگا وہ سول فیلڈ کے اندر ہوگا، سائنٹیفک فیلڈز میں ہوگا، ایگریکلچر میں ہوگا، اس میں ہیلتھ میں ہوگا. سو our cooperation with them is not only sort of nuclear کو صرف انہوں نے اس طرح سے stigmatize کر دیا ہے دنیا کے opinion والوں نے کہ as if we are just tomorrow going to go and co-assemble a nuclear bomb to be thrown on Israel. This is all media, is all media. اور میں ایک بات جو کر رہا تھا اس وقت کہ ابھی سب سے بڑا جو obstacle آ رہا ہے ایران اور امریکہ کی negotiations میں، وہ ہے اسرائیل کی obstruction. جی ہاں. جو اسرائیل کا جو اس وقت پرائم منسٹر اور اس کی جو کیبنٹ ہے، وہ ایک بڑے جنونی قسم کے لوگ ہیں. وہ آبسٹیکل آ رہا ہے. لیکن جو مجھے بہت توقع ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ اس وقت جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ آدمی ہے. وہ ابھی مڈل ایسٹ پہ آیا تھا، بٹ ہی نیور وینٹ ٹو اسرائیل. he wants to protect his own interest. اور اس نے کہا ہے کہ he wants Iran to prosper as a great country. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت آپٹمسٹک ہوں کہ یہ ڈیل ہو جائے گی. اور جیسے ہی وہ ڈیل ہوتی ہے تو وہ جو جتنی بھی وہ سینکشنز لگی ہیں، رجیم وہ چینج ہو جائے گا. اور پاکستان کو ابھی از دا رائٹ ٹائم. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ اس لحاظ سے ویری ویری رائٹلی ٹائم. جی بالکل ٹھیک. اچھا، اب آ جاتے ہیں ہم ترکی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. دیکھیں، ترکی کے ساتھ جو ہے ہماری جو سب سے امپورٹنٹ جو چیز اس دورے میں آئی وہ یہ تھی کہ ترکی نے جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے. اب یہ جو بات ہے یہ کتنی سگنیفیکنٹ ہے؟ اور چونکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت بھارت کے اور ترکی کے تعلقات جو ہیں وہ بڑے اس وقت لو پوائنٹ پر آئے ہوئے ہیں. دیکھیے، بھارت کا جو بھی اپنا وہ رکھتا ہے، چونکہ وہ ایک بہت نیرو
کینوس پہ بات کرتا ہے، وہ دنیا کی سیاست کو کہتے تو دعویٰ تو بڑے کرتے تھے کہ اس کا ابھی بھی جو ان کا فارن منسٹر ہے بڑے لیکچر دیتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ابھی تک انٹرنیشنل ریلیشنز کی سمجھ آنے میں دیر لگے گی۔ ترکی اور پاکستان کے ریلیشن شپ آج کے کل کے پرسوں کے نہیں، ہزاروں سالوں کے ہیں، آٹومن امپائر سے ہیں، اور وہ رچے بسے ہوئے ہیں ترکی کے لوگوں کے دلوں میں اور رچے بسے ہوئے ہیں پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں۔ تو کوئی بھی حکومت آ جائے، یہاں مارشل لا لگی تو بھی ترکی پاکستان واز گریٹ، وہاں ترکی میں آج جو ہے وہ اردوغان کی پریزیڈنسی سے پہلے جتنے بھی تھے، میں تو خود رہ کے وہاں مطلب گیا ہوں اور انٹریکشن کیا ہے ٹرکش آفیشلز کے ساتھ، تو یہ سمجھنا چاہیے دنیا کو، خاص طرح انڈیا کو، کہ ترکی اور پاکستان کے تعلقات بالکل مختلف ہیں، بالکل مختلف ہیں۔ یہ پیپل ٹو پیپل ایکچولی ہے، زبانی کلامی تو ہم کہتے ہیں پیپل ٹو پیپل، بٹ یہ تاریخ میں بسے ہوئے ہیں، یہ ایک کمٹمنٹ ہے آئیڈیالوجیکل، یہ کمٹمنٹ ہے مورل اور ریلیجیس لحاظ سے، لیکن اب اس نے ایک نیا ڈائمینشن لیا ہے اور وہ ہے اسٹریٹجک، کہ آنے والا جو گلوبل آرڈر ہو اس میں پاکستان، ترکی، ایران اور جو اسلامک ورلڈ ہے، ساؤتھ کی ہے چائنا، تو آف کورس اس کو تو بڑا رول ہے اس کے اندر، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ ایک پازیٹیو رول ادا کرے اور ایک ایسا جو ہے وہ نیا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ مرتوب کیا جائے یا بنایا جائے جو کہ جو رول آف لا پہ منحصر ہو، جو اخلاقیات پہ ہو، جو یونائٹڈ نیشنز کے مانے ہوئے اصولوں پہ ہو، ان کی طرح ہیجمن نہ ہو جو صرف جو ہے وہ ویپنز کے زور کے اوپر، نیریٹو کے زور کے اوپر، میڈیا کے زور کے اوپر، یا سراسر نفرت پہ ہو، جھوٹ کے زور پر، بالکل جھوٹ اور نفرت کے دور پہ نہ ہو۔ تو ایسے نظریات کو، ایسے ورلڈ آرڈر کو ہم نے ریزسٹ کرنا ہے، اور اب جو طاقت بننے چلی ہے وہ لازماً ریزسٹ کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک۔ فائنلی سر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ہم نے 4 ملکوں کا دورہ کر لیا، ظاہر ہے ویری امپورٹنٹ کہ جی ایران کو بھی ہم نے انگیج کر لیا، ترکی کو بھی ہم نے انگیج کیا، ظاہر ہے ایران کے اور بھارت کے اپنے معاملات تو ہیں، لیکن اب کون سا ایسا نیکسٹ سٹیپ ہونا چاہیے if we want to establish this fact again to the world کہ یہ جو ریجن ہے یہ ہمارا ریجن ہے اور اس میں ہم کسی کی ہیجمنی برداشت نہیں کر سکتے؟ what should be the next step in terms of visiting other countries کہ کون سی ایسے ممالک ہونے چاہیے جس کی طرف اب ہماری حکومت کو توجہ دینی چاہیے اور جو نیکسٹ وزٹ ہے وہ وہاں پر ہونا چاہیے؟ دیکھیے وزٹ کرنے کے لیے تو پوری دنیا پڑی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ساؤتھ ایشیا سب سے، جی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ ہمیں ظاہر ہے اپنے نیبرہڈ سے کرنا ہے۔ بنگلہ دیش از این امپورٹنٹ کنٹری، اور اب چونکہ تبدیلیاں وہاں آ چکی، وہاں پہ جو ایک انفارچونیٹلی ایک ہندوستان کی بیٹھی ہوئی تھی، امپوز کی ہوئی، ان کی حکومت ختم ہو گئی، اب وہ واقعی لوگوں کی ریپرزینٹیو جو ہے وہ حکومت ہے، اور وہ اب وہ مکمل طور پہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی بہت ساری انڈیکیشن۔ اس کے بعد سری لنکا ہے اور ایران آبویسلی ہے، لیکن اب جے سی سی پہ ہم نے کام کرنا ہے، جو یہ ہے سعودی عرب خاص طور پہ ہے، اس کو اپنے ساتھ لانا ہے۔ ہم نے کیوں نہیں ساؤتھ ایشیا کو، جو سینٹرل ایشیا ہے اس کو آپ نے بہت جو ہے وہ کرنا ہے، افغانستان کو کرنا ہے، اور جو سینٹرل ایشیا کی جتنی بھی 5 یا 6 جو ریاستیں ہیں ان کو آپ نے اس کے اندر، اس فولڈ کے اندر لانا ہے، اور اکانومی سے شروع کرنا ہے، آپ نے ملٹری پروڈکشن سے شروع کرنا ہے، آپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی سے کرنا ہے، آپ نے جو ہے وہ اے آئی سے کرنا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کرنا ہے، آئی ٹی سے کرنا ہے، آپ نے میڈیا سے کرنا ہے، کلچر سے کرنا ہے۔ This is a huge canvas that we can work on, but the time has come, the time is right, let's do it as the nation and as a very ummah, important inshallah. the time has come کہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہم اس خطے کے حوالے سے پازیٹیو کام کرنے والا ملک ہے۔ بہت شکریہ ادا کریں گے جی آر بلوچ ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق سفیر۔ یہ اہم گفتگو ہوئی۔ آپ کو اب لے کر چلتے ہیں ہم یونان کی طرف، جہاں پر یونان کی حکومت نے کڈز والیٹ کے نام سے ایک نئی ایپ جو ہے وہ متعارف کروائی ہے، جو کہ بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرے گی۔ اب ایک سرکاری موبائل ایپلیکیشن ہے یہ، اور ایپ متعارف کرواتے وقت ڈیجیٹل گورننس کے جو وزیر ہیں دمیترس پاپاسٹرگیو،
انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم والدین کو بچوں کو آن لائن تحفظ فراہم کرنے کے لیے ایک طاقتور ٹول دے رہے ہیں. اب یہ ایپ کیسے کام کرتی ہے, کیا اس کی وجوہات تھی اس کو لانچ کرنے کی, کیا وجہ تھی کہ سرکاری طور پر اس ایپ کو لانچ کیا گیا, اس حوالے سے ہم مزید جاننے کے لیے یونان سے ہمارے جو ہیں ان سے بات کرتے ہیں. انصر اقبال بصرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم انصر, بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کڈز والیٹ ایپ ہے اس کو متعارف کروانے کا فیصلہ یونان کی حکومت کی طرف سے کن مسائل کی وجہ سے کیا گیا تھا؟ جی وعلیکم اویس, بہت شکریہ آپ کا. جہاں تک آپ کا سوال کا تعلق ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یونانی جو حکومت ہے اس نے جو حالیہ جو ایک خوفناک جو سروے ایک آیا ہے یونانی ریسرچ ادارے KMOP نے جو کیا ہے, اس کے مطابق جو یونان میں جو بچے ہیں انہوں نے 22.8% بچوں کی تعداد ایسی ہے جو نامناسب مواد دیکھتے ہیں, فاحش مواد دیکھتے ہیں اور اس طرح کی اور کچھ غیر ضروری ویب سائٹ ہیں جو اوپن کرتے ہیں. جو حالیہ جو سروے جو 2024 کا اس کے مطابق 9 سے جو 12 سال کے بچے ہیں یونان میں وہ 76.6% بچے ہیں وہ ذاتی ڈیوائسز اور مختلف الیکٹرانکس چیزوں سے اسے استعمال کر رہے ہیں, بلکہ 58.6% بچے ایسے ہیں جو کہ روزانہ جو ہے وہ تقریباً سوشل میڈیا کے تمام جو وہ ایپس ہیں جو وہ استعمال کرتے ہیں. اور ان غیر ضروری ایپس کو روکنے کے لیے حکومت نے جو کڈز والیٹ ایپ یہ متعارف کروائی ہے. تو اب یہ جو کڈز ایپ ہے اس کی جو بیسک فیچرز ہیں وہ کیا ہیں اور کیسے یہ والدین کی مدد کرے گی بچوں کی جو اسکرین ہے اس کو کنٹرول کرنے میں؟ جی اس کی جو بنیادی خصوصیت ہے اس ایپ کی وہ یہ ہے کہ اس میں والدین جو یہاں ٹیکس افیمی نمبر یا ٹیکس نمبر چلتا ہے اس پر یہ ایپ لاگ ان ہو سکتی ہے. اس پر والدین اور بچے دونوں کا ایک جو ہے وہ مشترکہ اکاؤنٹ بھی بنایا جا سکتا ہے اور علیحدہ علیحدہ بھی اکاؤنٹ بنایا جا سکتا ہے. اور والدین جو ہے وہ لاگ ان ہونے کے بعد ایک تو بچے کی جو ڈیجیٹل شناخت ہے وہ بنا سکتے ہیں, اور دوسرا وہ یہ طے کر سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ کن چیزوں کو یا کن سائٹ کو استعمال کرتا ہے, اور جو ویسے جو انٹرنیٹ کی جو کچھ ایپس ایسی ہیں جو نہیں استعمال کرنی چاہیے ان کو وہ روک سکتے ہیں. اور یہ بہت ایزی ہے کیونکہ یہاں پہلے جو یہ سرکاری طور پر یہ ٹیکس کے لیے چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان میں یہ جو ایپ ہے وہ اسی طرح وہ ٹیکس نیٹ ان کا ہوتا ہے, اس کے ذریعے ہم وہ لاگ ان ہو سکتے ہیں اور اس کے ذریعے والدین اور بچہ دونوں اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں, اور والدین اس کی جو اسکرین لمٹ ہے اس کو طے کر سکتے ہیں کہ وہ ان کا بچہ کتنا ٹائم واٹس ایپ, ٹک ٹاک یا فیس بک یا دیگر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں ان کو کتنی دیر یوز کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, اب ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہوتا ہے کہ جب بچے انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, مختلف سوشل میڈیا ایپس استعمال کر رہے ہوتے ہیں, تو جو پریڈیٹرز ہوتے ہیں وہ بچوں کو میسیجز وغیرہ بھی بھیجتے ہیں. تو کیا یہ ایپ جو ہے وہ والدین کو بچوں کے پیغامات پڑھنے کی سہولت بھی فراہم کرتی ہے, اور اگر نہیں تو اس کی, کیونکہ اس کے حوالے سے کافی ڈیبیٹ ہو رہی تھی, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ جو ایپ ہے اس میں جو والدین ہے وہ صرف سوشل میڈیا اور مختلف جو سائٹ ہیں ان کو بند کر سکتے ہیں, ان کی رسائی جو ہے وہ اس کو کم کر سکتے ہیں, لیکن جو پیغامات ہیں جو میسیجز ہیں وہ نہیں پڑھ سکتے. جو ابھی تک جو ایپ جو متعارف کروائی گئی اس میں یہ فیچر ابھی نہیں آیا کہ والدین جو ہے وہ بچوں کے جو پیغامات ہیں وہ بھی پڑھ سکے. صرف وہ یہ ہے کہ یہ ان کی سوشل میڈیا کی ایپس اور جو غیر ضروری ایپس ہیں ان کو روکنے پر ان کی رسائی جو ہے وہ اس کو معطل کر سکتے ہیں, اور ان کے یہ طے کر سکتے ہیں وہ کتنے گھنٹے وہ ان ایپس کو یوز کر سکتے ہیں. صحیح. اور یہ جو ایپ ہے اس میں بچوں کی عمر کی تصدیق کے لیے کون سی سرکاری جو دستاویزات ہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے؟ حکومت نے جو یہ سرکاری ایپ کی ہے اس میں عمر کی تصدیق وہی ہے جو عام یہاں پہلے ہی جو وہ ٹیکس نیٹ یوز ہوتا ہے اس کے ذریعے ہی لاگ ان وہ کر سکتے ہیں. اور وہی سرکاری دستاویزات کی تصدیق ان سے ہی ہو سکتی ہے, اسی سے ہوتی ہے جو عام طور پر یہ یوز کرتے ہیں. اور اس میں عمر کی جو حد ہے وہ والدین کی رضامندی کے تحت وہ 15 سال مقرر کی گئی ہے. اوکے. اور اب جو عوامی رد عمل ہے وہ کیسا آ رہا ہے, رسپانس کیسا ہے, والدین کیا اس کو استعمال کرنے میں دلچسپی دکھا رہے ہیں؟ جی والدین کا جو رد عمل ہے وہ ملا جلا ملا ہے, لیکن زیادہ تر جو والدین ہیں وہ اس چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں کیونکہ یونانی جو وزیر اعظم ان کا بھی اسی ایپ کے بارے میں بیان آیا تھا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے سوشل میڈیا اور موبائل کا استعمال اتنا زیادہ کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے ریسٹورنٹ میں بھی خاندان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, جب بھی آپ یا دوست احباب میں بیٹھے ہوتے ہیں تو لوگ صرف اور صرف یہ جو سائٹ ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں, نہ کہ آپس میں گپ شپ لگاتے ہیں یا بیٹھتے ہیں. اسی لیے جو ہے جو یونانی وزیر اعظم ہے کریاکو میچوتاکس انہوں نے بھی اس ایپ کو سراہا ہے, اور جو وزیر ہیں اس
डिजिटल प्लेटफार्म के उनको इस पर मुबारकबाद दी है कि जिन्होंने जो इनकलाबी कदम है वो उठाया है। और मैं बताता चलूँ कि यूरोप में दीगर यूरोपीय यूनियन में भी ये कानून जो है वो उसके हवाले से जो जी चहम गोइयाँ चल रही हैं कि वो शायद पूरे यूरोप में इस तरह का कोई कानून नाफिज करने की कोशिश कर रहे हैं। जी पाकिस्तान में भी इस तरह का कानून नाफिज होना चाहिए जी। फाइनली मुझे ये बताएं कि इसमें जो डेटा है उसकी हिफाजत के लिए क्या फीचर्स रखे गए हैं? डाटा की हिफाजत के लिए उन्होंने खसूसी जो वो फीचर रखा है कि वो वालदैन या बच्चे या जो भी बंदा इसमें लॉग इन करता है उसके अलावा यह डाटा किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता और ना ही कोई डाटा इस ऐप से वो जो चला सकता है। ये सरकारी तौर पर ये ऐप है, ये गवर्नमेंट लेवल की ऐप उन्होंने डेवलप किया है, जिसमें से ये ख़ास फीचर है कि इसमें आपकी प्राइवेसी और आपका जो जितना भी डाटा है वो महफूज रहता है, वो किसी भी दूसरे के हाथ में जाने का खदशा ही नहीं है। बिल्कुल उन्होंने ये बहुत ही सिक्योर ऐप बनाई है जिसमें हर एक की प्राइवेसी और उसकी जो है वो हिफाजत की जा सके। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। अंसर इकबाल बसरा हमारे नुमाइंदे यूनान से हमें ज्वाइन कर रहे थे। और किड्स वॉलेट नामी ये ऐप है जिसकी वजह से अब कहा यह जा रहा है कि बच्चों की जो ऑनलाइन सरगर्मियां हैं वो वालिदैन उन पर नज़र रख सकेंगे और इस तरह बहुत सारी जो चीज़ें हैं, नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, वो कंट्रोल होंगे। वेरी गुड आइडिया। पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसको भी इस तरह के इकदाम जो है उनकी तरफ सोचना चाहिए और अगर ज़्यादा मुश्किल मामला नहीं है तो यूनान एक कॉल करने की देर है और वहाँ से हासिल कर लीजिए कि भाई आप लोगों ने क्या इंप्लीमेंट किया है, हम भी अपने मुल्क में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। बहरहाल आज के प्रोग्राम में नाजरीन इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।